बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, मैंने हमेशा ये कहता हूँ, कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को, जो भी हुक्मरान होते हैं, उनके ज़्यादा वफ़ादार शो करते हैं कि हमसे ज़्यादा आपका कोई वफ़ादार नहीं। और ये वो लोग हैं जो हमेशा हुकूमतों के डाउनफॉल की रीज़न बनते हैं। आज सुबह एंटी करप्शन पंजाब की एक टीम इस्लामाबाद और डॉक्टर शीरी मज़ारी, जो कि फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं, एक टीचर भी हैं, मैं उनका स्टूडेंट भी हूँ, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाती भी थी, उनके घर पर गई और जब वो रास्ते में थी तो वहाँ पर रोक कर उनको गाड़ी से उतारा गया। इस्लामाबाद पुलिस की ख़वातीन, पंजाब पुलिस की ख़वातीन और जो एंटी करप्शन के कुछ एहलकार थे वो पीछे खड़े रहे और इन ख़वातीन ने बड़ी बदतमीज़ी के साथ डॉक्टर शीरी मज़ारी को गाड़ी से उतारा और इनको साथ ले गए। थाना कहा गया कि जी इस्लामाबाद में थाना कोसार में लेकर गए हैं और उसके बाद वहाँ से पता चला एक एंटी करप्शन का केस है। उस वक्त का ये केस है जिस वक्त डॉक्टर शीरी मज़ारी मेरे ख्याल में 4 नहीं तो 6 साल की होंगी, और वो केस अब ये कहा जाता है कि जी ये अप्रैल में, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस वक्त ये रजिस्टर किया गया। लेकिन इस सारे की जो टाइमिंग्स थी वो इस हद तक भौंडी थी, इस भौंडे तरीके से उनको पकड़ा गया कि उसका तमाशा पूरे मुल्क में लगा। उसके बाद उनकी बेटी जो ईमान है वो लॉयर भी हैं, शी वेंट टू द कोर्ट और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट भी की इस चीज़ को लेकर, जिस पे अभी थोड़ी ही देर पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि उनको इन पर्सन आज रात के 11:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश किया जाए। इस सारी असना में मरीम नवाज़ ने कंडेम किया और उन्होंने कहा कि जी मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन जो कानून है उसको अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, और अगर कोई ऐसा इल्ज़ाम ना सामने आया डॉक्टर शीरी मज़ारी के तो मैं उनके साथ खड़ी होंगी। लेकिन हमज़ा शहबाज जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने हुक्म दिया कि जी डॉक्टर शीरी मज़ारी की हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, वो एक ख़ातून है, और उनको रिलीज़ का ऑर्डर दे दिया डीजी एंटी करप्शन पंजाब को। इस सारी सूरत हाल में पंजाब, इसके साथ साथ पंजाब असम्बली की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक अजीबो गरीब नंबर गेम का सिलसिला है। जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 25 जो अरकान सूबाई असम्बली हैं उनको डी नोटिफाई किया है, सो अब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक तरफ हमज़ा शहबाज बड़े ऑप्टिमिस्टिक है कि जी हमारे पास मेजॉरिटी आ जाएगी, दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है और अपने उन वोट्स की भी बात करते हैं जो नेशनल असम्बली में भी हैं उन्होंने कहा कि जी अब जो मेरे साथ हो गया है, जितना जुल्म हमज़ा ने मेरे ऊपर पंजाब असम्बली में कराया है, उसके बाद तो जो मेरे वाले वोट हैं वो बिल्कुल मेरे पास ही आएंगे। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर क्या होने जा रहा है, लीगल व्यू पॉइंट क्या है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या कहता है इस चीज़ को लेकर, इस तमाम पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आज मेरे साथ 2 नौजवान, एक हल्के की सियासत करते हैं, 2 और सेन वॉइसेस हैं अपनी पार्टीज़ की। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद है राजा यासिर हमायूं, प्रोविंशियल मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मेरे साथ हैं जहांगीर खान ज़ादा, फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, रुकन सूबाई असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सबसे पहले मैं जहांगीर खान ज़ादा से बात शुरू करूंगा। जहांगीर खान ज़ादा साहब, ये आज क्या सूझी एंटी करप्शन पंजाब को? डॉक्टर शीरी मज़ारी को रास्ते से उन्होंने बकौल उनकी बेटी की अगवा करने की कोशिश की, अगवा करके ले गए, पिंडी ले गए, फिर उसके बाद हमज़ा को पता चला, हमज़ा ने छोड़ दिया। ये पूरा करने की क्या ज़रूरत पेश आई आप लोगों को? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, और आपके जो मेहमान हैं भाई साहब, हमारे इस भाई थे, मैं सलाम करता हूँ, और जितने भी आपके नाज़रीन हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। देखिए काई साहब, आज जो हुआ है, मैं समझता हूँ जब मुझे इस बात का पता चला तो आप यकीन करें मुझे उस बिल्कुल थोड़ी सी भी जो है ना खुशी नहीं हुई, और मुझे उस वक्त भी खुशी नहीं हुई थी जब मरियम बीबी के साथ इंतकामी कार्रवाई हुई और उनको जो है ना जेल में महीनों ठहराया गया बगैर किसी सबूत के। और मुझे आगे भी जो है ना कभी भी खुशी नहीं होगी जब अगर जो है ना खातून जात के साथ इस तरह जो है ना नाइंसाफी हो या उनके इज्जत को पामाल किया जाए। मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में एक खातून की एक इज्जत होती है, एक मकाम होता है, एक रुतबा होता है, और हम सब का फर्ज है कि उसको जो है ना वो उसकी जो है ना वो इज्जत दी जाए। ठीक।
اور پر ابھی جو ہے نا اپنا پولیٹیکل جو ہے نا وہ پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے کہ جو ہے نا سم ہاؤ وی آر گیٹنگ آف ٹریک اور ہم اس اپنی تہذیب کو جو ہے نا بھول رہے ہیں. پر جو ہے نا میں اپریشیٹ کرتا ہوں حمزہ صاحب کا جو اقدام ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ان کو جو ہے نا رہا کیا جائے. دیکھیں جہاں تک میں اپنی بات کروں مرد حضرات کی بات کروں, دیکھیں سب سے پہلے تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہونی نہیں چاہیے. اگر پھر بھی چلیں اور آپ کے پاس اگر 100% آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ جو ہے نا ان کو جو ہے نا ان پہ ہاتھ اپنا آپ ان کو گرفتار کریں. دیکھیں نو ون از ابو دا لا. پر خاتون ذات کے بارے میں کہوں گا آپ کو پاس 110% کنفرمیشن ہونی چاہیے تو جا کے جو ہے نا پھر ان کے جو ہے نا جو قانونی کارروائی ہے جو بھی جو بائی لاز اور آئین کے مطابق ہے تو آپ کریں. تو دیکھیں وی ہیو ٹو ٹیک اے اسٹارٹ فرام سم ویئر جو ہے نا کب تک ہم جو ہے نا اس طرح معاملات چلاتے رہیں گے. ٹو ریپ اٹ اپ جو ہے نا افسوس ہوا ہے پہلے بھی ہوتا رہے اور اس طرح زیادتی ہے خاتون ذات کے ساتھ ہوگی تو افسوس ہوتا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. راجہ یاسر آپ کی طرف میں آتا ہوں. بڑی اچھی بات کی ہے اس وقت جہانگیر نے, لیکن میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس پوری ایکسرسائز کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے پولیٹیکل گورنمنٹس کو. آپ لوگوں کی بھی جب گورنمنٹ تھی ہم دیکھتے تھے اس طرح یہ ٹک ٹک لگا رہتا تھا. اس کا فائدہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حکومت نقصان میں جاتی ہے, لیکن وہ کچھ جو ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ایسے مشورے دیتے ہیں دے فیل لائک کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا. ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو نریٹ ٹو اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاضی صاحب تھینک یو ویری مچ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہماری سیاست میں ایسے ایلیمنٹس ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. سیاست کا ایسا ہے نا, تو دے آر آل کائنڈز آف پیپل ہر جگہ پہ. تو یہ جو بھی انہوں نے کیا اینڈ آف دا ڈے تو نقصان ان کا اپنا ہی ہو رہا تھا, اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ نے ریئلائز کیا اور اس کو پھر واپس کرایا اس اقدام کو. تو میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے انیشیٹ, ان کے خلاف ایکشن خود ہی لے لیں گے, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے نقصان تو ان کا ہے. اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خانزادہ صاحب, لیکن میں تھوڑی سی بات ایک ایڈ کروں گا. جی جی پلیز. کہ جب خواتین پالیٹکس میں آ جاتی ہیں نا, تو اور اسپیشلی جو فیمنسٹ ہیں جو کہتی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے, تو جب لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے تو پھر ان کو میرا خیال ہے بعد میں کمپلین بھی نہیں. ایک دیکھیں ایک خواتین ہوتی ہیں گھریلو, پرانا کلچر ہے یہ اٹک چکوال, ہم لوگ اس جن علاقوں کے رہنے والے ہیں, وہاں پہ تو ہم اجازت نہیں دیتے ہوتے تھے پہلے تو بالکل ہی. لیکن اگر آپ, اور میں ذہنی طور پہ یہ سمجھتا ہوں لبرل ہوں, لیکن جو لوگ کنزرویٹو ہیں ان کو کنزرویٹو رہنے کا حق ہے, جو لبرل ہیں ان کو لبرل. لیکن آپ پھر جب لیول پلینگ فیلڈ ہو جاتی ہے تو پھر عورت کارڈ نہیں کسی کو کھیلنا چاہیے. ٹھیک ہے, کسی کو بھی. ٹھیک ہے. تو پھر اگر آپ کر رہے ہیں تو لوگ بھی کریں گے. ووکل ہیں, شیریں مزاری صاحبہ بھی ووکل ہیں, تو ٹھیک ہے. میرا خیال ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر کسی مرد یا عورت کسی کے ساتھ بھی نہیں غلط ہونا چاہیے, اور ایکولی ہونا چاہیے. آئی وانٹ ایگری کہ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ خواتین کو ملنی چاہیے اگر وہ پالیٹکس میں, لیکن برابر ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہونا چاہیے. لیکن آج جو میں دیکھ رہا تھا ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک چیز سامنے آئی ہے کہ رات کے 11:30 بجے شیریں مزاری کو آپ پیش کریں کورٹ کے اندر, اور اس کے اندر سیکرٹری انٹیریئر آئی جی اسلام آباد ڈپٹی کمشنر ان سب کو انہوں نے ڈائریکشن دی ہے. سو آج 11:30 بجے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی کورٹس کھل رہے ہیں. سو اس کے اوپر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ کیونکہ پہلے یہ تھا کہ کورٹس شاید آپ لوگوں کو یا پاکستان تحریک انصاف کو ہٹانے کے لیے اوپن ہوئے ہیں, لیکن آج شاید چیئرز گھوم رہی ہیں. وہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے میرے خیال میں جملہ. دیکھیں اچھی بات ہے اگر وہ کر رہے ہیں, بیلنسنگ ایکٹ ہے یا جو بھی ہے, ایک کورٹ کی ریپوٹیشن کو نقصان تو پہنچا, جو کہ قطعاً ہم نہیں, ظاہر بڑے آنریبل ججز ہیں, تو کوئی بھی جو ہم لوگ نہیں چاہتے کہ کورٹ کی ریپوٹیشن کبھی خراب ہو. لیکن فرینکلی اسپیکنگ ہمارے ملک کے جسٹس سسٹم کو, اور ہر سسٹم کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے, جسٹس سسٹم کو بھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اگر واقعی 24 گھنٹے عدالتیں قائم کریں تو کام کریں تو پھر بہت سارے جو غریب لوگوں کے مسائل ہیں وہ بھی پرائیورٹی پہ حل ہوں گے. یہ تو ایک پولیٹیکل کیس ہے نا. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. جہانگیر آپ کی طرف میں آتا ہوں. اس ساری سچویشن میں یہ جو آج ہوئی اٹ واز ان کالڈ فار, آپ بھی کہہ رہے ہیں, راجہ یاسر بھی یہی بات کہہ رہے ہیں, اور میرے خیال میں پورا پاکستان بھی یہی بات کہہ رہا تھا. آپ کے حمزہ نے بڑی ایک امپورٹنٹ سٹیپ لیا, اس نے اسی وقت آرڈرز کیے. آج سوال یہ ہے, اس سارے سینیریو کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے اس کا بہت مختلف مطلب بھی اخذ کیے اس پوری چیز کو لے کر کہ جی ونڈیٹا ہے جس کو نکالا جا رہا ہے. کل عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی تھی جس میں مریم نواز کے بارے میں کہا گیا, سو آج اس کا بدلہ لیا گیا ہے. نون لیگ بدلہ لینے جا رہی ہے, اور یہی ان کی سیاست ہے, یہی
ٹاپ ٹرینڈز بتائے گئے پورے ٹویٹر کے اندر آج صبح کے جی پہلے 5-7 ٹاپ ٹرینڈز جو تھے وہ اگینسٹ عمران خان تھے اور وہ کہا گیا کہ جی نون لیگ کی طرف سے ٹرینڈ شروع کیے گئے. اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں قاضی صاحب، چلے فار اے سیکنڈ لیٹس اسیوم کہ یہ اٹ واز اے پولیٹیکل جو ہے نا وہ وکٹمائزیشن، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی تو جو ہے نا میں آپ کے چینل سے جو ہے نا کہتا ہوں کہ جو ہے نا دس از ناٹ الاؤڈ، آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ اٹ، آئی وڈ کنڈیم اٹ ایٹ اینی لیول. پر آپ یہ دیکھیں جو میں نے تھوڑی جب یہ ہوا ہے، جب مجھے خبر آئی ہے تو آئی وینٹ تھرو دا ہسٹری کہ یہ کیا ہے. تو یہ ہمارے جو حکومت سے پہلے یہ کیس رجسٹرڈ ہوا اور غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ اس کی بیٹی نے جو ہے نا اپلیکیشن دی، اور پھر جو ہے نا جو ڈیو پروسیس ہوا اس کے مطابق جو ہے نا اپنا ڈیفینیٹلی کاروائی ہوئی ہوگی ساری. تو ایک اینگل یہ ہے، اور دوسرا آپ اس کو جو ہے نا اس اینگل سے دیکھتے ہیں. اگر چلے جو بھی ہوا، شہباز شریف نے انٹروین کیا، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ خاتون ذات تھی اور انہوں نے جو ہے نا ان کو لیو تھی، اور باقی اس سے پہلے آپ نے بات کی عدالتوں کی، تو دیکھیں کوئی شک نہیں ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں، ہماری عزت ہے، ہماری زینت ہے، اس کو جو ہے نا ہم نے مضبوط کرنا ہے. ٹھیک ہے ہماری جو ہے نا اپنی اختلاف آتی ہے اس میں، اور اس پہ ہم اپنے رائے دے سکتے ہیں. پر جو ہے نا آج پہلے دیکھیں نا جب 12 بجے عدالت کھلی تو یہی ہمارے لوگ تھے جو ہے نا جو کہ اسٹیج پہ چڑھ کے جو ہے نا جو چیف جسٹس صاحب تھے اس کے اگینسٹ عجیب غریب ریمارکس دیتے گئے، سوشل میڈیا پہ ان کو جو ہے نا وہ کنیکٹ کرتے گئے نون کے ساتھ. اور آج وہی عدالت ہے جس نے 11:30 بجے جو ہے نا کنوین کیا ہوا ہے، اور آج وہی لوگ ہیں جو ہے نا اس کو سراہ رہے ہیں. اس طرح میں الیکشن کمیشن کی بات کروں تو ٹو میک اسٹوری شارٹ آئی بلیو اٹس ٹائم ٹو موو آن. کب تک ہم جو ہے نا ان چیزوں میں پڑھیں گے؟ ہمارے فیور میں فیصلہ آیا جو ہے نا ہم نے کرٹیسائز کیا، جو ہے نا ان کی ذات پہ چلے گئے، ہمارے فیور میں آیا تو جو ہے نا اگلے دن ود ان 24 آورس ہم جو ہے نا اس کو سراہتے ہیں. تو اٹس ٹائم ٹو جو ہے نا آئی تھنک وی شوڈ موو آن. ہمارے بڑے سنجیدہ مسائل ہیں اس کی طرف میرے خیال میں فوکس کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی یاسر ہمایوں، آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب، آپ لوگ چیف الیکشن کمشنر جو سکندر سلطان راجہ ہیں، ان کے اوپر آپ لوگوں کا بڑا اسٹرانگ کرٹیسزم ہے کہ یہ سعید مہدی جو پرنسپل سیکرٹری تھے نواز شریف کے ونس ہی واز دا پرائم منسٹر، ان کا داماد ہے. سو جو بھی فیصلہ وہ لوگ کریں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں ہوگا. ایک سعید مہدی صاحب کا بیٹا چیف کمشنر اسلام آباد پچھلے 4 سال سے ہے اور کسی نے نہیں ہٹایا، اور آپ لوگوں کی حکومت تھی. اب یہ جو 25 منحرف ارکان پنجاب اسمبلی کے، ان کو انہوں نے ڈی سیٹ کر دیا ہے، ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے سب کچھ. اب اس پر میں نے دیکھا کہ کل پرسوں سے پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ کیا بات ہے الیکشن کمیشن کی، چیف الیکشن کمشنر بہت اچھا آدمی ہے. اچھا ہے یا نہیں اچھا؟ پہلے مجھے یہ سمجھا دیں. پہلے دیکھیں، میں یہ مختلف لوگوں کی رائے ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو فیصلوں پہ بات کرنی چاہیے جو بھی آپ کر رہے ہوں. بالکل ٹھیک. اور جو یہ سکندر سلطان صاحب ہیں، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا کہ ان کی جنرل بڑی اچھی ریپیوٹ ہوتی تھی اور ہے. اس میں پرابلم یہ آئی کہ جب بہت سارے فیصلوں میں کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بائس نظر آنا شروع ہوا، اور اس بائسنس کے نتیجے میں پھر اس طرح کا ریٹورک آیا. لیکن جس طرح بھی خانزادہ صاحب نے بات کی نا کہ ہمیں اب گرو اپ کرنے کی ضرورت ہے، اور بات لوگوں کی ذات کی بجائے کسی کو بھی، چاہے ہم ہوں یا یہ ہوں یا کوئی پارٹی ہو، ان کو بات کی میرٹ پہ ہمیں فیصلے کرنے چاہیے کہ کیا ہے. اور جب آپ کے حق میں عدالتیں ہو جائیں تو ہم سب اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، جب خلاف فیصلے آ جائیں تو مخالفت میں. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ بہت زیادہ پولرائزیشن بڑھتی جا رہی ہے معاشرے میں. اینڈ میرا خیال ہے کہ کوئی سین ایلیمنٹس کو ایونچولی ٹیک اوور کرنا پڑے گا، اور میچورٹی اللہ کرے کہ ہمارے سسٹم میں آئے. اور اب اٹس اباؤٹ ٹائم. بہت پاکستان کو بنے ہوئے اب کافی عرصہ ہو گیا، تو انسٹیٹیوشنز کو اب گرو بھی کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی گرو کرنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کرنا چاہیے.
بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور میں آگے جانے سے پہلے جہانگیر کے پاس ایک چیز، آج جب ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کو اس طرح کیا گیا تو پورے پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا ہر لیول کے اوپر، لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ انہی کی بیٹی، ان کی پہلی سٹیٹمنٹ تھی کہ جی مردوں نے ان کو مین ہینڈل کیا، اور وہ ویڈیوز ہم سب کے سامنے تھی، کوئی اس میں پولیس والا بندہ شامل نہیں تھا. نمبر 1. نمبر 2، اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا اسٹرانگ ایلیگیشن لگایا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اسپیسیفکلی نام لے کر. اگر آپ کے پاس کسی چیز کو لے کر پروف ہے تو آپ وہ سامنے لے کر آئیں. یہ اٹس ہائی ٹائم، جس طرح بھی راجہ یاسر بھی کہہ رہے ہیں، جہانگیر بھی کہہ رہے ہیں کہ اٹس ہائی ٹائم وی شوڈ موو آن فرام دیز تھنگس اینڈ وی شوڈ اسٹاپ لنکنگ ایوری تھنگ کہ جی اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس پروف کوئی نہیں ہے لیکن ہو اس کی وجہ سے رہے. جہانگیر آپ کی طرف میں آتا ہوں، یہ جو 25 سب ارکان الیکشن کمیشن آف پاکستان نے منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کر دیا ہے، اب آپ لوگ کدھر گئے؟ نون لیگ کی کیا سچویشن ہے؟ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے، نمبر گیم اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وزیر اعلیٰ حمزہ ہے نہیں ہے، کیا ہوگا؟ کابینہ بھی کوئی نہیں بنی آپ لوگوں کی. تو قاضی صاحب اگر حمزہ صاحب اگر وزیر اعلیٰ نہ ہوتے تو آج ان کے ایگزیکٹو آرڈرز پہ جو ہے نا یہ اپنا شیریں مزاری صاحب کو ریلیز نہ کیا جاتا، تو آج اس آرڈر سے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ ہی اسٹل سٹنگ چیف منسٹر. اوکے، جہاں تک آپ نے ڈیفیکٹو 25 ممبرس کی بات کی ہے، میں اس کو اس طرح اینگل سے دیکھوں گا. دیکھیں، جب آپ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جب آپ مس کمٹمنٹس کرتے ہیں، جب آپ یو ٹرنز لیتے ہیں، جب مہنگائی بڑھ جاتی ہے، بے روزگاری بڑھ جاتی ہے، جو ہے نا معیشت حالات خراب ہوتے ہیں، تو پھر ممبرز جو ہے نا وہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارا جو لیڈر ہے اس نے جو کمٹمنٹس کیے ہیں دین دے ہیو اے رائٹ کہ جو ہے نا وہ اپنے ڈیسیجنز لے سکے. ٹھیک ہے. اور ابھی جو الیکشن کمیشن کا جو یہ ڈیسیجن آیا ہے اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہے وی آر جسٹ روبوٹس کہ جو ہے نا آگے سے جو بھی ہوگا ہم سر لائیں گے، یس سر اور نو سر کریں گے. وی ہیو لاسٹ دا رائٹ ٹو پٹ آور ورڈز انٹو اٹ. اور آئی ڈونٹ نو کہ ابھی جو ہے نا آگے جو پھر جو ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس کا جو مسئلہ ہے وہ کیسے چلے گا، بیکاز یہ تو ایک آئینی رائٹ ہے. جہاں تک آپ نے نمبرز کی گیم کی بات کی، انشاءاللہ جو ہے نا ہم پہلے بھی جو ہے نا آپ کو بتاتے رہتے تھے کہ نمبر گیم ہماری پوری ہے، اس کو ہم نے ہر جگہ شو بھی کیا، اور انشاءاللہ جو ہے نا آگے اگر ہم ری الیکشن کے سی ایم پہ جاتے ہیں تو انشاءاللہ وی پروو اٹ اگین کہ نمبر گیم ہمارے پاس ہے، اور انشاءاللہ شاباش حمزہ صاحب جو ہیں وہ دوبارہ الیکٹ ہوں گے. نہیں، مجھے جہانگیر ذرا آپ کو یہ نمبر گیم تھوڑی سمجھانی پڑے گی. میں راجہ یاسر کے پاس بھی آنا ہے، مجھے سمجھائیں کہ نمبر گیم کیسے اب آپ کے حق میں 160 آپ کے ایم پی ایز ہیں، 25 آپ کے منحرف ارکان ہیں جو سائڈ پہ کر دیں، 7 پیپلز پارٹی ہے، پاکستان راہ حق پارٹی 1 ہے، آزاد 4 ہیں. سو آپ کا نمبر گیم کس طرح پورا ہو رہا ہے؟ یہ تو نمبر گیم اپیرنٹلی پورا نہیں ہو رہا آپ لوگوں کا. اس وقت ایگزیکٹ میرے پاس نمبر نہیں ہے، پر وقت آنے دے انشاءاللہ جو ہے نا، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وقت آنے دے ہم سرپرائز دیں گے، تو وقت آنے دے انشاءاللہ جو ہے نا ہفتہ 10 دن جو ہے نا آپ کو سامنے آ جائے گا آپ کے ساتھ. آپ کے پاس 172 ارکان بھی ہیں ٹوٹل، اب جو لگ رہا ہے آپ کے پاس 172 ارکان ہیں، اور اس میں ابھی وہ چودھری نثار صاحب ان کی کوئی پتہ نہیں ہے وہ کیا ہے، یاری ان کی بالکل ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، لیکن لگ نہیں رہا وہ واپس آنے لگے ہیں اور آ کے ووٹ کریں گے. پچھلی دفعہ بھی نہیں کیا تھا. اس میں جو 4 جو ہمارے 4-5 جو ہیں جو کہ ہم سے اپنا ناراضگی کا اظہار کرتے جو ہے نا اپنا انہوں نے لائٹیز بدل لی تھی، کو ہم جو ہے نا اپنا کنوے کر سکتے ہیں. اور جو ابھی ڈیفیکٹو کلاس جو اب یہ لا جو آ گیا ہے اس کے بعد آئی تھنک جو ہے نا دے ڈونٹ ہیو آپشن، وہ جو ہے نا ووٹ کریں گے. تو اس طرح انشاءاللہ جو ہے نا چیف منسٹر جو ہے نا اس کو ری الیکٹ کر دیا جائے گا. اوکے، چلیں یہ آپ کی بات ہے. راجہ یاسر آپ لوگوں کی کیا سچویشن ہے؟ آپ لوگوں کی طرف 163 جو ہیں وہ تحریک انصاف ہے، کاف لیگ کے 10 ووٹ ہیں، 173 ہیں آپ کے پاس، تو اور اس کے بعد یہ مخصوص نشستوں کے آپ کے 5 آ جائیں گے. سو نمبر گیم آپ کی کیا بن رہی ہے؟ آپ لوگ نمبر کر سکیں گے؟ نہیں، آپ کو تھوڑا غلط فہمی ہو رہی ہے، ہمارے وہ مخصوص میں لا کے 173 ہیں. 173 ہاں جی ٹوٹل، ہاں جی، جو اگر وہ ایڈ 5 کر لیں تو ان کے 172 ہیں، ہمارے 173 ہیں. اگر جو نثار صاحب ووٹ کریں تو برابر ہو جائیں گے، اور ان کو کریں ہمیں کر دیں تو ہمارا ایک اور زیادہ ہو جائے گا. تو چاندنی نثار کس کو ووٹ کریں گے؟ نہیں، اگر نہ کریں تو پھر بھی ہمارا ایک ممبر جو ہیں وہ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اب ایشو میرا خیال ہے یہ زیادہ اور کم کا نہیں ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسمبلی جو ہے نا اس میں کیونکہ آپ فائنانس بل ابھی آ رہا ہے, کانفیڈنس ووٹ کوئی بھی نہیں لے سکتا, ٹھیک ہے, تو اس کا ایک منطقی سلوشن یہ ہے کہ اس کو ڈیزالو کیا جائے اسمبلی کو, پنجاب کو یا اوور آل سب کو ہی کیا جائے, لیکن پنجاب بھی کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جو مینڈیٹ لے کے آتا ہے اس کو دوبارہ صحیح طرح گورن کرے, کیونکہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ اس طرح لمبو آپ کی اس وقت مشکل ڈیسیژنز لینے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے پولیٹیکل کیپٹل چاہیے ہوتا ہے, اور چاہے یہ ہوں یا ہم ہوں, اس وقت پولیٹیکل کیپٹل دونوں کے پاس نہیں ہے. اس وقت جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی مشکل حالات تھے, لیکن ایک پولیٹیکل کیپٹل بھی تھا, ڈیسیژن ہم نے لیے, مشکل تھے, مہنگائی بھی آئی, لوگ برداشت کرتے رہے نا 2-3 سال, بالکل ایسے, اور وہ اس لیے کرتے رہے کہ ایک پاپولارٹی, لوگ کہتے تھے 5 سال دو عمران خان کو, 5 سال کے اینڈ پہ فیصلہ کریں گے. غلطی ان سے یہ ہوئی جلد بازی میں یا کسی لالچ میں, آئی ڈونٹ نو کیوں, کس نے کروائی, کیوں ہوئی, شہباز شریف صاحب نے کی, سنا ہے نواز شریف صاحب نہیں کرنا چاہتے تھے, تو انہوں نے یہ جو جس سازش کا یہ شکار ہو گئے ہیں, اگر یہ نہ ہوئے ہوتے اور اپنا تو شاید یہ ان کے لیے پولیٹیکلی بہتر ہوتا. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ ملک کے لیے جو وے فارورڈ جو ہے نا وہ فریش فری الیکشنز, اور اس پہ کوشش کریں کہ ہم ایسی چیزوں پہ ایگری کر کے الیکشنز میں جائیں کہ بعد میں پھر یہ جو ہمارا ایک ٹرینڈ بن گیا نا کہ جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے جیتا ہوا سلیکٹڈ ہے یا یہ ہے, وہ نہ ہو. ملک کے لیے یہ بہتر ہے کسی یہ سسٹمز ٹھیک ہو جائیں. دیکھیں آپ ایک زمانے میں کرکٹ حالانکہ ہر بات میں نہیں مثال دینی چاہیے, لیکن آپ کو بھی یاد شاید ہو, مجھے تو ایٹ لیسٹ یاد ہے کہ جب امپائرز نیوٹرل نہیں ہوتے تھے نا تو پتہ ہوتا تھا کہ ٹیم 13 کھلاڑیوں سے کھیل رہی ہے, اور انڈیا جاتے تھے پتہ تھا امپائر ملے ہوئے ہوں گے, وہ ادھر آتے تھے ان کو پتہ تھا. تو یہ ایونچولی ایکسائٹمنٹ تب آئی جب وہ اور کھیل میں کلیئرٹی تب آئی جب نیوٹرل امپائرز آ گئے. تو میرا خیال ہے سیاست میں بھی نا اب جو آپ کا یہ رولز ہمیں خود تمام پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشنز کے طے کرنے چاہیے. جیسے پہلے گزشتہ سوال میں نے کہا کہ پولیٹیکل میچورٹی کی طرف جائیں گے, ٹھیک, تو دیٹس واٹ وی نیڈ. بالکل ٹھیک ہے. جہانگیر مجھے ذرا بتائیں, یہ جو پولیٹیکل میچورٹی کی بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ مینڈیٹ کی ایک بات ہو رہی ہے, اور مینڈیٹ آپ لوگوں کے پاس ہے بھی اور نہیں بھی, کیونکہ مشکل فیصلے شہباز شریف صاحب نہیں کر پا رہے. ابھی 5 دن بڑے جو کچن کیبنٹ تھی وہ لنڈن رہی, اور وہاں پر اس کے بعد ہم نے دیکھا اسحاق ڈار صاحب کے بڑے ریگولر انٹرویوز بھی آئے کافی چینلز کے اوپر, لیکن اپیرنٹلی یہ جو پیٹرول کی پرائسز ہیں اور یہ چیزیں ہیں, یہ ٹف کالز آپ لوگ لینے کے حق میں نہیں, یا اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو کوئی ایشورٹی آپ لوگ چاہ رہے ہیں, وہ ایشورٹی اب نہیں مل رہی. سو یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے, ذرا یہ تو ہمیں بتائیں. قاضی صاحب دیکھیں, اس وقت جو ملک کی معیشت کے حالات ہیں, ایک بار میں کلیئر کر دوں کہ پی ٹی آئی از ٹو بی بلیم فار دس. ٹھیک ہے, جو شارٹیج آف ڈالر ہے, جو مائکرو اکنامک انسٹیبلٹی ہے, ہماری تو ہم تو 2 مہینے پہلے آئے, اگر یہ تو بڑی ناانصافی ہوگی کہ بھائی ہم پہ بلیم کیا جائے. ان کی 3-4 سال حکومت تھی. اگست 2021 میں آپ کا جو ہے نا $9 بلین جو ہے نا وینش ہو گئے. اچھا, پیٹرول پرائسز آپ دیکھیں کتنی زیادتی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے بندہ سیاست کرتا ہے, پر ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف مدر لینڈ. آپ دیکھیں جب ان کو پتہ چل گیا کہ عدم اعتماد آ رہی ہے, کامیاب بھی ہو رہی ہے, اور جہاں آپ کی انٹرنیشنل فیول پرائسز آپ کی بڑھ رہی تھی, ادھر انہوں نے جو ہے نا اس کو ریڈیوس کر دیا 10 روپے, اور اس کو 10 روپے فریز کر دیا. تو جس کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ جو ہے نا اس سے 1600 ارب روپے جو ہے نا وہ بڑھ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم سیاست کرتے ہیں, بٹ جدھر ملک کے نقصان ہوتا ہے میرے خیال میں وہ ناجائز ہے. اچھا, ابھی آپ نے بات کی مشکل فیصلوں سے. دیکھیں ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے, ہر پارٹی کا اپنا ایک سوچ ہے, اپنا مینیفیسٹو ہے, اور ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اس وقت ہماری قیادت جو ہے وہ اس پہ سوچ رہی ہے, اور نیکسٹ ہمیں 24 to 48 آورس میں جو ہے نا ہمیں ڈیسیجن ایک جو ہے نا آ جائے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں یہ نارمل حالات نہیں ہے. وی آر ان اسٹیٹ آف ایمرجنسی, جو ہے نا نیشنل سیکورٹی از اے تھریٹ. ٹھیک ہے, اور پولیٹک پرائس جو ہے نا بہت ہائی ہے. اس میں جو ہے نا سب اسٹیک ہولڈرز جو ہے نا, جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, دے ہیو ٹو یونائٹ اینڈ میک اے ڈیسیجن. ہم ڈیسیجنز لے, ٹھیک ہے, کہ پیٹرول پرائسز ہم نے ہائک کرنی ہے, جو ہے نا آئی ایم ایف سے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں سارا, اور ایک دفعہ ہم ڈیسیجن لے لیں اور مہینے 1.5 بعد آپ ملک کو ڈیسٹیبلائز کر دیں, دین واٹ.
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا اس وقت یہ جو حالات ہیں دے آر ناٹ نارمل جو ہے نا, اور جب وہ کہتے ہیں کہ اس حالات میں ایکسٹریم میجرز لینے چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر اسٹیک ہولڈر سارے جو اگر ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو فار سیک آف دس کنٹری پھر جو ہے نا اپنا یہ کڑوا گھونٹ ہے یہ پینا پڑے گا. بالکل اس کی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے نا ہمیں بیئر کرنی پڑے گی. پر بات وہی ہو گئی کہ پاکستان سے آگے تو پھر کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت انٹرسٹنگ چیز ہے راجہ یاس صاحب, آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں, بریک پہ جانا ہے مجھے. انٹرسٹنگ سوال یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسیژن تو ہم لے لیں لیکن تمام اسٹیک ہولڈرس کو ایک پیج پر آنا ہے, اور اس کے کہہ رہے ہیں کہ ڈی اسٹیبلائز بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے. یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے ناظرین, اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑی معنی خیز بات کی ہے جہانگیر خان زادہ نے. راجہ یاسر سے اسے جواب لیں گے, ایک بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی راجہ صاحب, آپ کے پاس سوال چھوڑ گیا تھا. جہانگیر خان زادہ کہتے ہیں کہ ہم تلخ فیصلے لے لیں لیکن اس کے بعد آپ لوگ ایشورٹی نہ دیں. ایشورنسز مانگ رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھے کس کس کی ایشورنسز مانگ رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں کی طرف سے ضرور مانگ رہے ہیں کہ پھر آپ یہ 1.5 سال گزرنے دیں. مطلب اس سے پہلے پھر آپ کوئی یہ ارلی الیکشنز یہ چیزوں پہ نہ جائیں. میرے خیال میں یہی ایشورنس کی بات ہو رہی ہے, اور تو مجھے کوئی ایشورنس نہیں سمجھ آتی. دیکھیں, میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں نا کہ اکانومی کے یہ جو حالات اس وقت ہیں نا, یہ 2-3 سال میں نہیں ہوئے, یہ 30 سال میں ہوئے. غلط ڈیسیژنس, کوئی آپ کی ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریٹ نہیں ہو رہی, نئے ڈیم نہیں بنے, آپ نے چاہے سب شارٹ ٹرم ڈیسیجن میکنگ آپ کی ڈیموکریٹک گورنمنٹس آتی رہی ہیں جن میں ہم لوگ بھی حصہ رہے ہیں, جو پولیٹیکل لوگ ہیں سب رہے ہیں. انفارچونیٹلی شارٹ ٹرم چلتے رہے ہیں, اگلا الیکشن دیکھ کے لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے, رینٹل پاور لگا دو, وہ لے آؤ پیٹرول بیسڈ سارے تھرمل پاور لگا دو. اور اس سے ہوا یہ کہ آپ کی کنزمپشن تو بڑھتی رہی ہے, اب آپ کی 60% جو الیکٹریسٹی ہے وہ بھی پیٹرول پہ ڈیپینڈنٹ ہے, آپ کی کاریں اتنی بڑھ گئی ہیں. تو اب یہ سارے جو مسائل ہیں نا, یہ سارے پائل اپ ہو چکے ہیں. اور یہ جو خانزادہ صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, ان کے بزرگوں کی, ان کی, لیکن یہ ایک بات غلط کر رہے ہیں کہ 3 سال میں پی ٹی آئی, دیکھیں دنیا میں اکانومی کے جو حالات تھے نا, یہ اب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ہمیں سوچنا چاہیے. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز, ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا جب کووڈ کی وجہ سے ورلڈ اکانومیز نیچے چلی گئی ہیں اور پاکستان کا سروائیول کچھ بہتر تھا کمپیریٹیولی, اللہ نے کوئی مہربانی کی, اور وی ور ایکچولی 1 سال اور یہ چلنے دیتے نا گورنمنٹ کو, تو زیادہ فیل ہو رہی تھی نا گورنمنٹ, تو ان کو پولیٹیکل فائدہ ہی ہو جاتا. اب انہوں نے یہ چیز بیچ کے لیے, پھر ہمیں یہ کہتے تھے کہ پیٹرول تو 70 روپے کا ہونا چاہیے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 150 کا خان صاحب نے کر کے زیادتی کر دی. یہ بات نہ کریں نا, آج کل سارا ریکارڈ موجود ہے ٹی وی پہ, ان کی سٹیٹمنٹس کا, خاقان عباسی کی, سب چیزیں آن ریکارڈ ہیں. تو بیسیکلی جو اصل بات ہے, سب کو پتہ ہے کہ پیٹرول دنیا میں مہنگا ہے اور آپ سستا نہیں بیچ سکتے. صحیح. لیکن ہم جب پالیٹکس کرتے ہیں, یہ کر رہے ہوں یا ہم کر رہے ہوں, جو بھی کر رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ جی گورنمنٹ زیادتی کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ. تو لوگوں کو بھی اللہ کا شکر ہے کہ فیکٹس پتہ چل گئے کہ اصل فیکٹس ہیں کیا. یہ جب آئے تھے انہوں نے 1 سال 1.5 سال کے لیے اگر فرض کریں گورنمنٹ لی یہ سوچ کے, تو کوئی گارنٹی تھوڑی کرتا ہے, ہم نے بھی 5 سال کے لیے لی تھی نا, تو گارنٹی تو کوئی نہیں ہے. ڈیفیکلٹ ڈیسیژن نہیں لے سکتے تو مہربانی کریں الیکشن کرا دیں, اور لے سکتے ہیں تو لیں. اچھا مجھے ایک سوال, گارنٹی کس سے مانگ رہے ہیں؟ کوئی بھی گارنٹی نہیں. مجھے ایک چیز, زندگی کی کوئی گارنٹی. ایگریڈ. آپ لوگ, آپ پی ٹی آئی اور اپوزیشن, آپ لوگ کی جو جماعتیں ہیں, یہ آپس میں بات کرنے کے روادار نہیں ہے اس وقت. یہ ایک ریالٹی ہے, اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. تو پھر نیگوسیشنز کون کرے گا, کون ہو ول سٹارٹ دس تھنگ؟ کیونکہ اگر آپ لوگ یوں بیٹھے رہیں گے اور الیکشن ہو جاتا ہے تو 2023 کے اندر جس طرح ویسے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, 2023 کے اینڈ کے اوپر کہیں گے جی پھر ریگڈ ہو گئے. مطلب ہو از گوئنگ ٹو ڈو واٹ؟ بیکاز اس طرح اس ہیپ ہیزرڈ طریقے کے ساتھ تو آپ سیاست کو اور ملک کو نہیں چلا سکتے ود ایوری تھنگ ایٹ اسٹیک, اینڈ اسپیسیفکلی آپ کی جب اکانومی اسٹیک کے اوپر اس وقت آ گئی. تمام میرا خیال ہے سیریس لوگ جو ہیں یہ سوچ رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا, اکثر لوگ تو بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہونی نہیں چاہیے, رول نہیں ہونا. دنیا کے جتنے اسٹیبلشڈ ملک ہیں نا, وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے. جن ملکوں میں نہیں ہوتی ان کا حال, پھر سیریا, لیبیا اور اس طرح کے, اور آپ بہت سارے ممالک کی مثال لے لیں, اس طرح ہوتا ہے.
تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک رول اپنا نا تھوڑا نیوٹرل کر لے اوکے اس معاملے میں, اسٹیبلشمنٹ رول نیوٹرل کر لے. الیکشنز کے معاملے میں کھلاڑیوں کو بھی کوئی رول نیوٹرل نہیں کرنا چاہیے, وہ ادھر ادھر آج کل جا رہے ہیں, کوئی ڈی سے آگے چلا جاتا ہے, کوئی ڈی سے پیچھے آ جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ نا ٹو مچ ہو گیا ہمارے ڈسکورس کے اندر, اور اس کو تھوڑا اپنا رول تھوڑا پیچھے کرے, کنورٹ رہے تھوڑا رول جو ہے. اوکے. اور خیر انٹرنیشنل پالیٹکس کی سچویشن بھی ایسی ہے اس وقت کہ اس میں مجبوراً کچھ چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں. دنیا کے حالات میں پاکستان کا رول کیا ہے؟ اگر ہم ایک سائیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں نا, جیسے کئی فار ایسٹ کے ملک ہیں جو نو بڈی کیئرڈ اباؤٹ, وی آر رائٹ ان دا مڈل آف ایکشن. تو غیر ملکی جو سازشیں ان کا ہم شکار واقعی ہوتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں ایسی کنسپیریسی تھیریز ہیں باہر کے, لیکن پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے نا, اس کی وجہ سے انٹرسٹ ہم سب کو پتہ ہے ورلڈ پاورز کا. ادروائز آپ فار ایسٹ میں ہوتے تو نو بڈی وڈ ہیو کیئرڈ. تو بہرحال اس مشکل سچویشن میں میرا خیال ہے کہ جو میچور عناصر ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز میں, ان کو سامنے آنا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو رول پلے کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جہانگیر خان زادہ, یور ویو آن دس. آپ لوگ آپس میں بات چیت نہیں کرتے, آپ دو کی ایگزامپل نہیں دے رہے, آپ لوگ تو میں نے جس طرح انٹرو میں بتایا تھا سین وائسز ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے. ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے, اور انفارچونیٹلی وہ ڈسکنیکٹ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جن کا ہلکے کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں, اور وہ مور لوئل دین دا کنگ بنے ہوئے ہیں. کون آپ لوگوں کے درمیان نیگوشیشنز کرائے گا تاکہ پاکستان کے لیے آگے چلا جا سکے؟ قاضی صاحب, میں یاسر ہمایوں صاحب نے جو بات کی ہے میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے. دیکھیں اس وقت ہماری اور پی ٹی آئی کی آپس میں پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے ڈیو ٹو آبویس ریزنس کے جو ہے نا, یا اس کو آپ پولیٹیکل گیمک کہہ دیں جو ہے نا, تاکہ ہم اس وقت ایک دوسرے سے جو ہے نا ہاتھ نہیں ملاتے جو ہے نا. ٹرو, بالکل ایسے. اور پالیٹکس نام اسی گئی کہ جو ہے نا فلیکسیبلٹی کا, یو لیو آپشنز اوپن کہ پھر اس پہ بات کر سکتے ہیں. بٹ اس وقت ہم جو ہے نا وی آر ڈریگرز ڈرون, جو کہ ہونا نہیں چاہیے پالیٹکس میں, بٹ سچویشن اس طرح ہو گئی ہے. اور اس میں آئی بلیو جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, دیکھیں سب کا ہی پاکستان ہے, اینڈ جب حالات اتنے خراب ہو جائیں تو جو ہے نا دے ہیو ٹو انیشیٹ اے ٹاک پروسیس یا انیشیٹ اے نیگوسیشن پروسیس, جدھر جو ہے نا وہ ایک اہم کردار ادا کرے اور آ کے جو ہے نا پارٹیز کو بٹھائیں اور جو ہے نا ان سے وے فارورڈ ڈسکس کریں. بیکاز اس طرح اگر ہم الیکشن کرا دیں جو ہے نا سال ڈیڑھ میں جو ہے نا ویل بی بیک آن اسٹریٹ, جو لوزنگ پارٹی ہوگی وہ بیک آن اسٹریٹ ہوگی, وہی ہو گیا کہ بھائی اتنے پنچر لگ گئے, ہم کہیں گے یہ ہو گیا, وہ کہیں گے, اور پھر ایک جو ہے نا ایک سرکولر میں ہم پھر پڑ جائیں گے. تو اس سے پہلے جو ہے نا ان کو ایک انیشیٹ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے نا معاملات بہتری کے لیے. اچھا, ایک چیز مجھے لاسٹ کامنٹ دیں, یہ جو اس وقت صورتحال ہے, اور جس طرح آج بھی شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ تمام اتحادی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ٹائم پورا کریں, سو سخت فیصلے اگر کرنے کا موقع آ جاتا ہے جو کہ آپ کو کرنے پڑیں گے اگر آپ نے یہاں پر رہنا ہے, تو اس کے لیے یہ 24-48 گھنٹے کوئی زیادہ امپورٹنٹ آپ سمجھ رہے ہیں, یا آپ سمجھ رہے ہیں بس ٹھیک ہے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا؟ نہیں, ڈیفینیٹلی یہ 24 to 48 آورس جو ہے, یہ تو اس پہ آگے الیکشنز اور ایک پولیٹیکل پارٹیز کا پورا ایک کیریئر آن سٹیک ہے. اور مشکل فیصلے پھر ان کو جو بھی پارٹی ہیں, ہمارے ایکسپیرینس ہے, ان کے پاس علم ہے, وہ بیٹھ کے جو ہے نا اس کو ہر اینگل سے اس کو دیکھیں گے, اور جو بھی ملک کے مفاد میں جو فیصلہ ہوگا اس کو سامنے لائیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. راجہ یاسر ہمایوں, تھینک یو ویری مچ. جہانگیر خان زادہ, بہت شکریہ جی آپ دونوں کے ٹائم دینے کا. ناظرین, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, ایک روٹیشن پاکستان کے اندر جو فائنلی پاکستان تحریک انصاف کے ٹینیور کے اندر اس پہ امپلیمنٹیشن ہوئی. اس میں یہ تھا کہ وہ تمام افسران جو پنجاب اور اسپیسیفکلی سندھ کے تھے, اور انہوں نے پوری اپنی نوکری پنجاب اور سندھ کے اندر ہی گزار دی, لاہور کی گزار دی اور دوسرے نے کراچی کی گزار دی, اور وہ کہیں موو نہیں ہوتے تھے. ایک سیکٹری اسٹیبلشمنٹ تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے بعد ان تمام افسران کو روٹیشن پالیسی کے تھرو پنجاب والوں کو سندھ میں بھیجا گیا, سندھ کی طرف سے پنجاب آئے گئے. اور لیکن اب جب اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب کے اندر حکومت آئی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تمام لوگ جو سندھ گئے تھے ان تمام کو انہوں نے اپنا ٹائم بھی پورا نہیں کیا, ان سب کو واپس پنجاب کے اندر بلا لیا گیا ہے. سول سروسز ذاتی ملازم نہیں ہیں پولیٹیشنز کے,
یہ چیز میرے خیال میں حکمرانوں کو سمجھنی چاہیے کہ سول سروس کو، چاہے وہ پولیس سروس آف پاکستان ہو، چاہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہو یا باقی کے سروسز ہوں، ان کو ذاتی ملازم بنا کے نہیں رکھنا. اور سول سروسز کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ نہ کریں تمام پولیٹیشینز کے سامنے کہ جی ہم ہی آپ کی خدمت کر سکتے ہیں اور آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا. وہ ایک انگلش کا فریز ہے ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. اس وقت جو پنجاب کے اندر افسران کو لایا جا رہا ہے، یہ وہ افسران ہیں، میں ان کے نام نہیں لوں گا، لیکن یہ وہ افسران ہیں جن کے بارے میں فارمر انسپیکٹر جنرل جو پنجاب کے تھے، میں پولیس کی اس وقت بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے سرنڈر کیے تھے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو، اور کہا گیا تھا کہ یہ اس قابل بھی نہیں کہ ان لوگوں کو آپ فیلڈ میں لگائیں. اور اب وہ تمام ماشاءاللہ واپس پنجاب کے اندر لگ رہے ہیں اور کی پوسٹوں کے اوپر لگ رہے ہیں. لاہور کے اندر اسی طرح جن لوگوں کو اتارا گیا آن دا بیڈ پرفارمنس ان کو دوبارہ لگایا جا رہا ہے. اسلام آباد کے اندر ان لوگوں کو لگایا جا رہا ہے جو انہوں نے پورے ٹینیور میں ایک مرتبہ کچھ مہینوں کی ڈی پی او شپ کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں ان لوگوں کو ضلعوں کا ایس ایس پی لگایا جا رہا ہے. اسپیسیفکلی اگر میں فیڈرل میں بات کروں، جن کی اپنی ریپوٹیشن ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آج جو ڈاکٹر شیریں مزاری کے ساتھ ہوا، اگر آپ کو اس طرح کے پولیس افسران چاہیے، اگر آپ کو ایسے لوگ چاہیے کہ جو آپ کی مرضی کے مطابق ایف آئی آر اے کریں، بندوں کو اٹھائیں، بندوں کو بند کریں، تو آپ یقین کریں آپ پاکستان کے ساتھ اور آپ اس 22 کروڑ عوام کے ساتھ وہ بددیانتی کر رہے ہیں جس کا خمیازہ آپ سب کو بھگتنا پڑے گا. آج میں صبح بھی کہہ رہا تھا کہ یہ تمام پولیس افسران جو اس وقت لوئل بن کے آئے ہیں حمزہ کے یا شہباز شریف کے یا نون لیگ کے، یہ تمام آپ وقت بدلنے دیں. جس وقت کسی اور کی حکومت آئی یہ اسی طرح ان کے ساتھ لوئل ہوں گے، اور جس طرح آج ڈاکٹر شیریں مزاری کو اٹھایا گیا تھا، یہ جو کانسٹیبل لڑکیاں تھیں، یہ اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ بھی کریں گے. خدارہ بیوروکریسی کو تباہ مت کریں، خدارہ پولیس سروس آف پاکستان کو تباہ مت کریں. یہ ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو ابیوز مت کریں. اور یہ تمام افسران جو سول سروسز میں ہیں، اسپیسیفکلی جو پولیس کے اندر ہیں، اپنی اتنی کم اوقات مت لگائیں کہ ہر جانے والا آپ کو خرید سکے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کتنی غلط راہ کے اوپر ان تمام چیزوں کو لے کر چل رہی ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.